अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपकी खिदमत में कहानी काला कफन की तीसरी किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको दिलचस्प लगी होगी और बहुत पसंद आ रही होगी। अब आगे देखिए कि फरीदुल्लाह के साथ क्या दिलचस्प हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। मैं जब जागा तो सूरज की किरणें दिन निकल आने का पता दे रही थीं। मेरे बदन पर एक अजीब सी सुस्ती थी। चुनाचे मैंने हल्की फुल्की वर्जिश की। अब ये वर्जिश कर ही रहा था कि दूसरी तरफ से दीवार बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर विक्रम सिंह ने कहा, जाग गए? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, मैं कई बार दीवार बजा चुका हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं सो रहा था। उसने पूछा, कुछ खाया? मैंने कहा हाँ, फल। उसने पूछा, फल कौन लाया था? मैंने कहा वही वहशी दीवाना। वो बोला ठीक है। उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा, फिर बोला, क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैंने बताया फरीदुल्लाह। फरीद कह लो तुम्हें? मैंने कहा क्या हर्ज है। फिर वो कहने लगा, फरीद मुझसे बातें करो, बड़ा दिल चाहता है किसी से बातें करने को। मैंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो बोला, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया फरीद। मैंने कहा मेरी कोई कहानी ही नहीं है, बस यूं समझ लो कि एक जगह नौकरी करता था। रानी शिवानी के लिए कपड़े लेकर आया था। उन्होंने पहले मुझे मेहमान बनाया, फिर कैद कर दिया। उसने कहा, क्या तुम खूबसूरत नौजवान हो? क्या तुमने उसका कोई हुक्म मानने से इनकार कर दिया है? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोला, कुछ तो होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने बाग की सैर की है? तुमने वहाँ मुजस्समे भी देखे होंगे। हाँ। तुम्हारा क्या ख्याल है उन मुजस्समों के बारे में? मैंने कहा बड़े अजीब मुजस्समे हैं, मुझे यूं लगता है जैसे वो सब जिंदा हो। उसने कहा हाँ ऐसा ही है। मैंने कहा क्या मतलब? वो बोला, वो सारे के सारे इंसान ही हैं। वो पत्थरों से बनाए नहीं गए, बल्कि वो शिवानी के गजब का शिकार हैं। बस यूं समझ लो कि अपनी जवानी की मुसीबत में गिरफ्तार हैं। तुम नहीं जानते उसे, वो चुड़ैल है, डायन है, इंसानी खून पीती है, इंसानी गोश्त खाती है, नए नए मंत्र और जाप करती रहती है, काली ताकत हासिल करने में मसरूफ रहती है। तुमने काली चरण और दीवान को देखा होगा। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। वो तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा मतलब? वो कुत्ता है, कुत्ता। कुत्ता समझते हो? मैंने कहा हाँ, कुत्ता तो समझता हूँ, लेकिन वो 2 पाँव वाला कुत्ता कभी नहीं देखा। उसने कहा कि दोस्त था वो मेरा, कमीना, बचपन का मेरा वफादार दोस्त। उसने मेरी मिन्नतें की, मुझे बहुत कुछ समझाया, मगर मैं नहीं मानी और उसने उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। मर गया मेरे हाथों से। आह, मेरा दोस्त मर गया मेरे हाथों से। विक्रम सिंह की आवाज़ भरा गई। मर गया? मगर वो तो जिंदा है। विक्रम सिंह धाड़ा, ये काली चरण नहीं है, ये तो काली शक्ति का वीर है। ये तो काली चरण के बदन में रहता है। और शिवानी? मैंने कहा मैं पूरी कहानी जानना चाहता हूँ। उसने कहा हाँ, मेरा भी मन चाहता है कि मैं किसी को अपनी कहानी सुनाऊं। बस यूं समझ लो कि पिताजी जिंदा थे, माताजी भी जिंदा थी, मैं उनका अकेला सपूत था। दोनों की आंखों का तारा। जागीरें बहुत बड़ी हो गई थी, बहुत कुछ था हमारे पास। हम रंग नगर आ गए। मेरे मन में जवानी का जोश था, ऐश करता था, पहलवानी करता था। माता पिता ने मेरी धर्म पत्नी सीता को देखा और उसे पसंद कर लिया। माता पिता की मर्जी से शादी कर ली। मैं और सीता ऐसे जिंदगी गुजारने लगे। वो देवता समान थी, वफादार थी, मुझ पर जान देती थी। सिर्फ वो थी जिसे मेरी पहलवानी का शौक का पता चल गया था, पर मेरे मना करने पर उसने किसी से कुछ न कहा। भगवान ने हमें 5 साल तक औलाद न दी, न उसे इसकी परवाह थी न मुझे। एक बार मैंने एक बहुत बड़ी कुश्ती जीती और अपने दोस्त काली चरण के साथ वापस चल पड़ा। हम दोनों घोड़ों पर सवार थे। दोपहर का वक्त था, सख्त धूप पड़ रही थी। घोड़े पसीने में डूबे हुए थे। रास्ते में पीपल का एक बहुत बड़ा दरख्त आया तो हम दोनों का मन मचल उठा। मैंने काली चरण से कहा कि यहाँ रहेंगे, लेकिन काली चरण के चेहरे पर खौफ के आसार उभर आए। उसने कहा, यहाँ रुकना खतरनाक है विक्रम सिंह महाराज। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? तो उसने खौफजदा लहजे में बताया, इस इलाके के बारे में मशहूर है कि यहाँ भूत प्रेतों का राज है, सर कटे और चुड़ैलें रहती हैं। काली चरण की बात पर मैं हंसने लगा। वैसे मैंने भी उस इलाके के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन ताकत के जोर ने हमेशा उसका मजाक उड़ाया था। उस वक्त भी मैंने हंसकर काली चरण का मजाक उड़ाया और उस बड़े पीपल के दरख्त के नीचे घोड़ा रोक दिया। यहाँ बड़ी ठंडक थी, हवा बिल्कुल ठंडी और सुस्त कर देने वाली थी। घोड़ों ने भी गर्दनें डाल दी। काली चरण भी खामोश हो गया। हम दोनों आराम करने लगे। मैंने कहा, काली चरण, भूत प्रेत कहाँ हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रहे, जबकि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। काली चरण ने खौफजदा होकर कहा, नहीं महाराज, इस टेका टेक दोपहरी में इन चीज़ों का नाम भी नहीं लेते। अगर इनका नाम लेते हैं तो वो करीब आ पहुँच जाती हैं। मैंने कहा, मगर मैं तो उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। काली चरण ने खौफ से आंखें बंद कर ली थीं। हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे और फिर उसके बाद हमारी आंखों में मध्यम मध्यम सी नींद आने लगी और हम कुछ सुस्त हो गए।
लेकिन अचानक ही छन छन की आवाज़ उभरी। कालीचरण उछलकर उठकर बैठ गया। उसकी घिघी बंद हो गई। उसके मुंह से वहशत भरी आवाज़ निकली, आ गई, महाराज आ गई। मैंने हैरानी से पूछा, कौन? मगर कालीचरण के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैंने गर्दन उठाकर देखा, रंगीन लिबास में मलबूस कोई नौजवान लड़की थी। सर पर ओढ़नी ओढ़ी हुई थी, लेकिन चेहरा खुला हुआ था। उसके पैरों में चांदी के घुंघरू छन छन कर बज रहे थे। चेहरा धूप से तमतमा रहा था और शक्ल आग जैसी हो गई थी। कालीचरण ने आहिस्ता से कहा, इसके पाँव तो सीधे हैं, चुड़ैल के तो पाँव पीछे की तरफ होते हैं। लड़की ने हमें नहीं देखा था। हम पीपल के दरख्त के दूसरे हिस्से में थे और वो सामने से आ रही थी और हमने उसे झांक कर देखा था। आखिरकार वो दरख्त के करीब पहुंच गई और ज़मीन पर बैठ गई। फिर उसके मुंह से मध्यम सी आवाज़ निकली, हाय राम, कैसी गर्मी हो रही है। वो अपनी ओढ़नी के पल्लू से पंखा झलने लगी और हम दोनों सांस रोके उसे देखते रहे। कुछ देर बाद वो पसीना सुखाती रही, फिर छोटे छोटे कंकर उठाकर फेंकने लगी। किसी दूर के दरख्त पर कोयल की आवाज़ गूंजी तो वो भी अपने मुंह से कोयल की आवाज़ निकालने लगी। फिर दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। वो कोयल की बोली बोलकर हंस रही थी और मैं दीवानों की तरह उसे तक रहा था। ऐसी हसीन लड़की मैंने जीवन में पहली बार देखी थी। अचानक ही उसके मुंह से निकला, काली कलोटी, तेरा पी भी नहीं है और मेरा भी नहीं, चल दोनों अपने अपने पी को तलाश करें। न जाने मुझे क्या सूझी, मैं अपनी जगह से उठा और उसके सामने आ गया। वो घबरा गई। उसने सहमी सहमी काली आंखों से मुझे देखा, मगर उन आंखों में कुछ देर के बाद खौफ के साथ पसंदीदगी की कैफियत भी उभर आई। उस वक्त हमें दूर से एक घोड़े के हनहनाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर हमने सामने देखा कि एक देहाती हमारे दोनों घोड़ों की लगामें हाथ में पकड़े इधर आ रहा है। करीब आकर उसने कहा, ये आपके घोड़े हैं? मैंने कहा, हाँ। ये कहाँ से पकड़े तुमने? वो कहने लगा, उधर हमारी कुटिया है, ये चरते हुए उधर निकल आए थे। हम समझ गए कि कोई मुसाफिर हैं जो पीपल के दरख्तों तले सो गए हैं, सो हम घोड़ों को लेकर इधर आ गए। अचानक ही उसने लड़की को देखते हुए कहा, अरे शिवानी, तेरा दिमाग कभी ठीक होगा या नहीं? इस भरी दोपहर में निकल भागी। मैं कहता हूँ, क्या होगा तेरा? वो हंसने लगी। उसके अंदाज में शरारत थी। घोड़े लाने वाला बोला, लो महाराज, अपने घोड़ों को संभालो और चल चंडाल कहीं की, नुकसान उठा जाएगी। लू लग गई तो मर कर ही रह जाएगी। वो उसे देखकर चल पड़ा और मेरे दिल की दुनिया डामाडोल हो गई। मैं उसे देखता रहा और फिर न जाने मुझे क्या सूझी कि मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। एक अजीब सा एहसास हो रहा था मुझे, लेकिन बहरहाल मैंने उसका पीछा किया। कुटिया थोड़े ही फासले पर थी और वो उस शख्स के साथ कुटिया में चली गई थी। बहरहाल बाद में फिर उधर का चक्कर लगाने लगा और थोड़ी देर में मैंने शिवानी और उसके चाचा को अपना दोस्त बना लिया। मैं शिवानी की वजह से वहाँ जाता था और शिवानी मुझसे खूब बेतकल्लुफ़ हो गई थी। बहुत वक्त इस तरह गुजर गया। कोई साल भर के बाद जब मेरे माता पिता मर गए, मेरा ज़ोरदार झगड़ा मेरी पत्नी सीता से हुआ और सीता को शायद इस बात का इल्म हो गया कि मैं शिवानी से मिलता हूँ। पता नहीं किसने उसे ये सारी बातें बताई थी। बहरहाल ये चक्कर चलता रहा और एक बार मैंने शिवानी के चाचा से कहा कि शिवानी के फेरे मुझसे करा दे। उसका चाचा तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि वो जिस दीन धर्म से वो ताल्लुक़ रखते हैं उसमें फेरे वगैरह नहीं होते, आप ऐसे उसे ले जाएं। और नतीजा ये हुआ कि मैं शिवानी को अपने घर ले आया। सीता वगैरह को मैंने बता दिया कि वो मेरी दूसरी पत्नी है। सीता रोई पीटी मगर बेबस थी। आहिस्ता आहिस्ता महल पर शिवानी का राज होने लगा। कालीचरण हमेशा सीता का पार्ट लेता था। कई बार मैंने उसे डांटा था, लेकिन वो कहता था कि एक दिन शिवानी मुझ पर मुसीबत लाएगी। मुझे बहुत बुरा लगता था, मगर दोस्ती की खातिर खामोश हो जाता था। फिर मेरे घर में कुछ अनोखे वाक़यात होने लगे। महीने 2 महीने में एक आध नौकरानी ख़त्म हो जाती, और वो भी अजीब तरीके से। उसका बदन अजीब जानवर का खाया हुआ मिलता था। बड़ी परेशानी हो गई। इस तरह बहुत सी नौकरानियां मारी गईं। एक दिन अकेले में कालीचरण ने एक साधु को मेरे सामने पेश किया और कहा, ये महाराज अमृत राम हैं। मैंने कहा, फिर मैं क्या करूं? पिछले दिनों ये मेरे साथ काम करते रहे हैं। मैंने कहा, क्या काम करते रहे हैं? कालीचरण ने कहा, शिवानी के बारे में मालूमात। और मैंने गुस्से से कालीचरण की तरफ देखा। वो जल्दी से अमृत लाल से बोला, आप बताइए अमृत जी महाराज। तो अमृत जी महाराज बोले, सुन, तेरे महल में एक डायन आ बसी है, विक्रम सिंह। ये जादूगरनियाँ होती हैं जो खून पीती हैं, इंसानी गोश्त खाती हैं और अपने जाप पूरे करती हैं। जाप पूरे करने के बाद बलिदान देना पड़ता है। हो सकता है वो तेरे लिए भी कोई ना कोई काम करना चाहती हो। मैंने कहा, आप यहाँ से फौरन निकल जाइए अमृत जी महाराज, वरना मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगा। और मैंने धक्के देकर अमृत महाराज को बाहर निकाल दिया और कालीचरण से कहा, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो कालीचरण। तुमने शिवानी से जो दुश्मनी बांधी है वो ना तुम्हारे काम आएगी ना सीता के। इसके बाद अगर शिवानी के बारे में तुमने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालीचरण खामोश हो गया। बहुत दिन गुजर गए। फिर एक दिन शिवानी ने मुझसे कहा, तुम्हारा नमक खाती हूँ विक्रम सिंह, तुम्हारे अच्छे बुरे का ख्याल रखना मेरा धर्म है। कुछ कहना चाहती हूँ मैं।
میں نے کہا ہاں کہو کیا بات ہے شیوانی؟ وہ بولی یہ کالی چرن تمہارا وفادار نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اور نہ تمہاری دھرم پتنی سیتا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ سننے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی میں غصے سے بے قابو ہو گیا اور سیدھا سیتا کے پاس پہنچا۔ پھر میں نے سیتا سے نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا۔ میں نے کہا کہ وہ آوارہ ننگا خاندان ہے، وہ ایک بہت بری عورت ہے۔ سیتا آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتی رہی۔ اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا اور گردن جھکا کر خاموش ہو گئی تھی۔ پھر دوسری صبح مجھے ملازموں نے آ کر بتایا کہ سیتا زہر کھا کر مر گئی ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا مر گئی؟ وہ بولے ہاں، عزت والی تھی، وہ اپنے اوپر گندے الزام برداشت نہیں کر سکی۔ زہر کھا لیا تھا اس نے، اور اس کی ارتھی اٹھی تو کالی چرن بے قابو ہو گیا۔ اس نے بہت برا بھلا کہا مجھے۔ میں غصے میں تو تھا ہی، میں نے کالی چرن پر حملہ کر دیا، لیکن شیوانی نے مجھے اسے مارنے سے روک دیا۔ اس نے کہا کہ کالی چرن کو اس کال کوٹلی میں بند کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے۔ میں کالی چرن کو ختم کرنے پر تلا ہوا تھا، مگر شیوانی نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ پھر میں نے بھی کال کوٹلی میں 9 دن تک کالی چرن کو قید رکھا۔ 10ویں دن جب میں نے اسے نکالا تو وہ میرے قدموں میں گر گیا۔ اس نے مجھ سے معافیاں مانگی اور تصدیق کی کہ سیتا بری عورت تھی۔ اس طرح میرے دل میں سیتا کی موت سے جو دکھ پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اور میں مطمئن ہو گیا کہ میں نے صحیح کام کیا ہے۔ سیتا کی موت کا خیال میرے دل سے نکل گیا۔ یوں کئی سال بیت گئے۔ اب محل پر شیوانی کا راج تھا۔ وہی سیاہ و سفید کی مالک تھی اور میں اس کے کسی معاملے میں نہیں بولتا تھا، مگر وہ سلسلہ بدستور جاری رہا۔ ہماری اس حویلی میں داسیاں پھر بھی مرتی رہیں، بہت سی نوکرانیاں بھاگ گئیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بات یہیں تک محدود نہیں رہی۔ کئی بار میں نے محل میں کئی نوجوانوں کو دیکھا اور بعد میں ان کے مجسمے باغ میں سجے ہوئے دیکھے۔ مجھے پھولوں کا ہمیشہ سے شوق تھا اور میں نے نہ جانے کہاں کہاں سے پھول منگوا کر اپنے باغ میں سجائے تھے۔ ان پھولوں کے درمیان یہ مجسمے بہت برے لگتے تھے۔ میں نے اس کی شکایت شیوانی سے کی تو اس نے کہا کہ مجسمے سجانا اس کا شوق ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر کافی دن کے بعد ایک بار پھر مجھے وہی جوگی امرت مل گیا۔ مجھے دیکھ کر طنز سے مسکرایا اور بولا کہو وکرم سنگھ، کیا حال ہے تمہاری مہانتا کا؟ مزے کر رہے ہوگے؟ میں نے کہا مطلب کیا ہے تمہارا؟ کون سی مہانتا کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا آنکھوں کے اندھے ہمیشہ دیکھے مگر عقل کے اندھے کو پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا تو وکرم سنگھ، تو۔ میں نے غصے سے کہا اگر تم اتنے بوڑھے نہ ہوتے امرت رام تو میں تمہیں اس کا جواب دیتا۔ اس نے کہا ہاں بہت بڑا پہلوان ہے تو، میری ہڈیاں توڑ کر رکھ دیتا، بھگونتا ہے تو بھگونتا۔ کیا؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا بھگونتا پہلوان۔ میں نے کہا یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ یقیناً کالی چرن نے تمہیں بتایا ہوگا اس کے بارے میں۔ اس نے کہا بیچارہ کالی چرن، وہ اپنی نیکیوں کا گھاؤ کھا گیا، اپنی نیکیوں سے مارا گیا، دھت تیرے اندھے کی۔ اور ایک بات سن لے عقل کے اندھے، سزا ضرور ملے گی تجھے۔ اس معصوم عورت کی موت کی سزا جو سیتا ہی کی طرح پاک باز تھی، اس وفادار دوست کی موت کی سزا جو کتے سے زیادہ وفادار تھا تیرا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں کالی چرن کی موت کے بارے میں کس نے بتایا امرت رام؟ وہ غصے سے بولا تیری طرح عقل کا اندھا نہیں ہوں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا کالی چرن سے ملو گے؟ اس نے کہا اس گندے بیر سے جو کالی چرن کے شریر میں رہتا ہے، اور جو تیری دھرم پتنی شیوانی۔ مگر دھرم پتنی کہاں؟ تیرے پھیرے کب ہوئے ہیں اس کے ساتھ؟ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا سچ کہہ رہا ہوں پاگل کے بچے، کالی چرن بیچارہ تو اس کال کوٹلی میں بھوک پیاس سے مر گیا تھا، اور جو ہی اس کی آتما نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس جادوگرنی کے ویروں نے اس کے شریر میں آ کر شیوانی کا کام پورا کر دیا۔ اسے کالی چرن کی ضرورت تھی تاکہ تیرے بعد دھیان کالی چرن کے ذریعے تیری دولت سنبھال سکے۔ میں نے کہا تو حد سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے امرت رام؟ گندے الزام لگا رہا ہے، میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا شیوانی نہیں، ایک گندی روح ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر، تجھے بہت جلد بہت کچھ پتہ چل جائے گا۔ سورج ڈوبے اپنے باغ میں چلے جانا اور ان مجسموں سے ان کی بپتا سن لینا، اپنی کہانی سنا دیں گے تجھے، اور آج ہی رات چلے جانا وہاں۔ اور ہاں سن، آج کی رات تو بڑے کام کی رات ہے، پورن ماشی ہے آج، ٹھیک ہے؟ آج کی رات نیچے جو تہخانہ ہے اس میں اپنی پھوٹی آنکھوں سے جا کر سب کچھ دیکھ لینا۔ پاگل کا بچہ بننے چلا ہے بھگونتا۔ وکرم سنگھ دھاڑا امرت رام، مگر وہ مجھ سے ذرا بھی نہیں ڈرا تھا۔ وہ تو چلا گیا مگر میں حیران ہو گیا۔ ایسی اندر کی باتیں کہی تھی اس نے، کہا کہ انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ پرانی حویلی یہی جگہ ہے جہاں ہم قید ہیں۔ فرید اللہ اس کے نیچے قید خانہ بھی ہے جس کے بارے میں کسی اور کو نہیں معلوم۔ بہرحال امرت رام کے جانے کے بعد میرے دل میں کرید سی پیدا ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ اس شام میں باغ میں آ کر نکلا اور ان مجسموں کے درمیان گھومنے لگا۔ اچانک ہی مجھے شیشی کی آواز سنائی دی اور میں حیرت سے اس مجسمے کو دیکھا جو مجھے بلا رہا تھا۔ پتھر کے مجسمے کے ہونٹ ہل رہے تھے اور میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے کہا تم زندہ ہو؟
اس نے کہا ہم تو جو ہیں وہ تم دیکھ رہے ہو، مگر تم ضرور زندہ ہو، بھاگ جاؤ یہاں سے، جتنی جلدی ہو سکے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا وہ جادوگرنی تمہیں بھی پتھر کا بنا دے گی۔ میں نے کہا کون؟ وہ بولا شیوانی، وہ کالی قوتوں کی مالک ہے، وہ ہمیں نوکری کے بہانے بلا کر اپنا کالا جادو پورا کرتی ہے، ہمیں ایسے حکم دیتی ہے جو ہم پورے نہ کر سکتے، اور پھر وہ ہمیں سزا دیتی ہے اور پتھر کا بنا دیتی ہے۔ تم بھاگ جاؤ فوراً یہاں سے۔ سارے بولتے مجسمے ایک ہی کہانی سنا رہے تھے اور میرا دل ڈوبا جا رہا تھا اور مجھے سیتا یاد آ رہی تھی۔ کالی چرن پر بھی غور کرنے لگا تھا، اور جب میں نے اس پر غور کیا تو وہ مجھے بدلا بدلا سا محسوس ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ امرت رام سچ کہہ رہا تھا، میں پیپل کے نیچے کالی آتما کا شکار ہو گیا تھا، اور میں اپنے دوست کو، اپنی محبت کرنے والی بیوی کو اس کے اوپر قربان کر دیا تھا۔ میرا دل بری طرح دکھنے لگا۔ اب شیوانی کی حقیقت میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے دانت پیستے ہوئے سوچا کہ اگر یہ سچ ہے تو شیوانی کو زندہ جلا دوں گا، اسے جیتا نہیں چھوڑ دوں گا۔ امرت رام کی بات بھی مجھے یاد تھی، حویلی کے تہہ خانے والی۔ چنانچہ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر کافی رات گئے میں دبے پاؤں حویلی کے تہہ خانے میں داخل ہوا۔ یہ تہہ خانہ ویران پڑا رہتا تھا، مگر اس وقت وہاں روشنی تھی، سرخ روشنی جو ایک جلتے الاؤ سے اٹھ رہی تھی۔ تہہ خانے میں کوئی تھا، ضرور کوئی تھا۔ میں نے ایک ستون کی آڑ میں دیکھا، اور جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ ایک ملازمہ کی لاش پڑی ہوئی تھی وہاں، اس سے خون ابل رہا تھا، اور اس کے قریب شیوانی جس کا رنگ اس وقت بالکل بھیانک کالا ہو رہا تھا اور اس کا چہرہ خون میں لتھڑا ہوا تھا، دونوں ہاتھ اور پیروں کے بل جھکی ملازمہ کی لاش کو بلی کی طرح بھنبوڑ رہی تھی۔ پھر میرے قدموں کی چاپ اس نے سن لی، آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ آنکھیں کسی انسان کی آنکھیں نہیں تھیں، اس کی سفید پتلیوں میں پتلیوں کی جگہ دو سفید لکیریں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ اس کا رنگ کالے کوے کی طرح گہرا تھا، اور چہرے پر خون کے دھبے جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ شیوانی کو اس کیفیت میں دیکھ کر میرا غصہ تو ہوا ہو گیا، خوف سے میری کپکپی بن گئی۔ خوف سے میں نے بھاگنے کے لیے قدم اٹھائے، لیکن میرے پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شاید میں اس کے سحر میں جکڑ گیا تھا۔ اس جادوگرنی نے مجھے دیکھ کر کوئی جادو آزما ڈالا تھا، اور وہ ایک خونخوار درندے کی طرح انسانی جسم کو میری نظروں کے سامنے بھنبوڑتی رہی۔ پھر اس نے اپنی کوئی 8 انچ لمبی سرخ زبان باہر نکالی۔ اس زبان کو پورے چہرے پر گھما کر اس نے خون کے دھبے صاف کیے، اپنے ہاتھوں کو چاٹا۔ اس وقت وہ ایک بھیانک درندہ معلوم ہو رہی تھی جو انسانی روپ میں تھا۔ میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس کے ساتھ میں نے زندگی کا اتنا وقت گزار دیا، جس کے لیے میں نے نہ جانے کس کس کو قربان کر دیا، وہ انسان نہیں بلکہ ایک گندی آتما ہے۔ سادھو امرت رام سچ کہہ رہا تھا، اور اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ محل میں جو نوکرانیاں گم ہوئی تھیں، یقیناً ان کے جسموں کی ہڈیاں اس تہخانے میں پڑی سوکھ رہی ہوں گی۔ یہ عورت ان سب کی قاتل ہے، اس نے انہیں کھا لیا تھا۔ یہ تصور میرے لیے اتنا بھیانک تھا کہ میرا بدن ہی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں ختم ہو گئیں۔ سیتا بھی یاد آ رہی تھی، جو میری وفادار بیوی، جس پر میں نے کمینی آتما کی وجہ سے شک کیا تھا۔ کالی چرن میرا وفادار ساتھی، میرے بچپن کا دوست۔ اب اس میں کوئی شبہ بھی نہیں رہا تھا کہ کالی چرن میرا دوست نہیں، بلکہ یقینی طور پر کسی خطرناک روح کا کوئی ساتھی تھا۔ مجھے ابھی تک اپنی ذات کو درپیش کسی خطرے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میں اب بھی اس کے جال میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ شاید اپنا پیٹ بھر چکی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور مسکرائی، پھر بلی کی طرح دونوں ہاتھ آگے کیے اور پاؤں پیچھے کر کے اس نے انگڑائی لی، پھر زمین پر 2-4 لوٹیں لگائی اور اس طرح آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی جیسے سو گئی ہو۔ لیکن میں نے اس کے وجود کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بدن کی سیاہی چھٹ گئی اور وہ بالکل پہلے جیسی ہو گئی۔ اس نے قریبی پڑا ہوا سفید لباس اپنے کندھے پر ڈالا، پھر آہستہ سے چلتی میرے پاس آ گئی۔ اب اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، میرے جسم میں جیسے دوبارہ زندگی دوڑ گئی۔ میں نے اسے دیکھا اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، شیوانی کون ہے تو؟ آج تیری اصلی شکل میرے سامنے آ گئی ہے، مجھے بتا کہ تو کون ہے۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو میری سیتا کی قاتل ہے، اور تو نے میرے اس مکان سے کتنی ملازماؤں کو اغوا کر کے چٹ کیا ہے، بتا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی، آرام سے بیٹھ جاؤ وکرم سنگھ جی، یہ بتاؤ کہ یہ جگہ تمہیں کیسی لگی؟ میں نے کہا، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، مرنے سے پہلے اپنے بارے میں بتا دے تو اچھا ہے، تجھے زندہ چھوڑنا میری زندگی کا بدترین گناہ ہوگا۔ اس نے کہا، میں زندہ ہوں ہی کب، میں تو کالی مائی کی ایک پجارن ہوں، اور کیا بتاؤں تمہیں؟ طاقت حاصل کر رہی ہوں، شکتی حاصل کر رہی ہوں، زندگی بڑھا رہی ہوں اپنی۔ یہ انسانی گوشت اور خون میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، مگر تو شیوانی، تو ہاں ہاں بول، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو مجھے انسانی روپ میں ملی تھی۔ اس نے کہا، یہ تو ہمارا کام ہے وکرم سنگھ مہاراج، اگر میں وہاں تمہارے من کو نہ بھاتی تو تم مجھے یہاں تک کیسے لے کر آتے؟ اگر میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیتی تو قسم کھا کر بتاؤ کہ وہی کچھ کرتے تم جو اب تک کیا ہے۔ مجبوری تھی میری، ورنہ ایسی کون سی بات ہے؟ تمہیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو کچھ میں کر رہی ہوں مجھے کرنے دے، یہ سب کچھ تو میں سینکڑوں سال سے کر رہی ہوں۔ سینکڑوں سال سے؟ میرے منہ سے خوفزدہ آواز نکلی۔
वो बोली, अब सारी ही बातें जान लोगे, क्या समझे? 700 साल है मेरी उम्र, समझ रहे हो? शायद इससे भी ज्यादा हो। 700 साल से जी रही हूँ और हजारों साल जीना चाहती हूँ। थोड़ा सा काम करना है मुझे, बस शक्ति हासिल करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, और मैं ये काली शक्ति हासिल करके अपने आप को हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहती हूँ। मैंने कहा, दूसरों की जिंदगियों से खेल कर? वो बोली, हाँ, यही तो काली शक्ति की मांग होती है। काले जादू के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, यही वजह है विक्रम सिंह जी। खैर, आम लोग जान भी कैसे सकते हैं? जो जान लेते हैं उन्हें ताकत मिल जाती है, या फिर वो किसी बड़ी ताकत की भेंट चढ़ जाते हैं। अब तुम देखो ना, जिन्होंने जान लिया है वो पत्थर के मुजस्समों में तब्दील हो गए। मगर तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं करना चाहती। अब जबकि तुम जान चुके हो तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम तो मेरे अपने हो, इस हवेली के मालिक हो। पता नहीं कब और कहां तुम्हारी जरूरत पेश आ जाए। मैं अपना काम तो कर सकती हूँ, लेकिन जो काम तुम्हें करने होते हैं वो कौन करेगा? उसका एक ही तरीका है विक्रम सिंह महाराज, वो ये कि तुम जीते रहो और ऐसे जियो के संसार से तुम्हारे सारे रास्ते कट जाएं। सिर्फ मेरे लिए काम करते रहो, साधुओं और संतों के चक्कर में ना पड़े फिरो। मुझे भी परेशानी होगी और तुम्हें भी। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि तुम बीमार हो जाओ, समझे विक्रम सिंह? मैं संसार को ये बात बता दूंगी कि तुम बीमार हो और कहीं इलाज के लिए गए हो, जबकि तुम यहीं हवेली के इस हिस्से में रहोगे और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम जीते भी रहोगे, मगर ऐसे नहीं कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ और मेरे लिए परेशानियां पैदा करो। इससे ज़्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती थी मेरे लिए। मैं जो भगवंता था, मैं जो ताकत का देवता समझा जाता था, भगवंता की हैसियत से, विक्रम सिंह की हैसियत से मैंने कभी अपने आप को सामने लाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन भगवंता से लोगों की हवा खराब होती थी। मैंने गुर्राई आवाज़ में कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। वो हंस पड़ी। फिर उसने ज़मीन से कोई चीज़ उठाई, मुंह के करीब लाकर उस पर कोई मंत्र पड़ा और मेरी जानिब उछाल दिया। मुझे यूं लगा जैसे मेरे बदन में आग लग गई हो, ऐसी आग कि मैं बता नहीं सकता तुम्हें उसके बारे में। ना मेरे कपड़े जल रहे थे, ना कहीं से बदबू उठ रही थी और ना कहीं से धुआं निकल रहा था, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे शोले मुझे चाट रहे हों। मेरे हलक से दहशत भरी आवाज़ें निकल रही थीं और मेरा बदन जल रहा था। मैं ज़मीन पर गिरकर लौटने लगा और उसके कहकहे तहखाने में गूंजने लगे। फिर ये आग रफ्ता रफ्ता ठंडी पड़ती चली गई। आग तो शायद ठंडी नहीं हुई थी, मगर मेरा दिमाग ठंडा हो गया था। जब होश आया तो इस कमरे में था जिस कमरे में तुम मुझे देख रहे हो। मैं अब बेहतर कैफियत में था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे बदन का सारा खून निचोड़ लिया हो। जान ही नहीं रही थी मेरे हाथ पैरों में। जमीन पर चित पड़ा हुआ था मैं। बहुत देर इसी तरह गुजर गई, फिर मेरे बदन में कुछ जान वापस आई तो हिम्मत करके उठ गया। इन वाकयात के बारे में सोचने लगा। पुरानी हवेली के उस कमरे के बारे में अच्छी तरह जानता था। जाहिर है कि मेरे बुजुर्गों की हवेली थी, लेकिन उस हवेली में उसने मुझे कैद कर दिया था। और अब ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी कि दरवाज़ा खुले बगैर बाहर नहीं निकल सकता, और दरवाज़ा बाहर से बंद हो तो भी कोई बड़े से बड़ा सूरमा भी उसे नहीं तोड़ सकता था। ये पुराने दौर के बने हुए दरवाजे हैं, इन पर बड़ी बड़ी ज़रबें लगाई जाएं, ये तब भी टस से मस ना हो। जबकि यहाँ मेरे पास कुछ नहीं था, खाली हाथ था मैं। तब पहली बार मैंने उस हौलनाक आदमी को देखा। वो आदमी जो उस दिन तुम्हें नजर आया था, वो गूंगा है। इंसान है भी या नहीं मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। शक्लो सूरत से वो भी मुझे कोई गंदी रूह ही लगती है, मगर मैं उसे देखकर खड़ा हो गया। वो मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें लाया था जो थाल में रखी हुई थी। उसने ही थाल रखा। जब वापस पलटा तो मैंने उस पर छलांग लगा दी और उसे दबोच लिया। वो गैंडे से ज़्यादा ताकत रखता है, किसी भैंसे की तरह टकरे मारकर दीवार हिला सकता है, मगर उसका मुकाबला भगवंता से था। और भगवंता कोई मामूली चीज़ नहीं था। मैं तुम्हें बचा चुका हूं कि भगवंता क्या चीज़ था। मेरी उससे जोर आजमाई होती रही। वो मुझ पर हमले नहीं कर रहा था, बल्कि अपना बचाव कर रहा था। यहां तक कि मैंने उसे कंधे पर उठाकर जमीन पर दे मारा और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया। लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि पीछे कोई आया है, और एक बार फिर मेरे हलक से दहशत भरी चीखें निकलने लगी। उसी आग ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। मैं दोबारा उस आग में मुब्तला हो चुका था। शायद अल्फाज में उसकी जलन न बता सकूं। ऐसी शदीद आग होती है वो कि इंसान को भगवान महफूज रखे। वो जहन्नुम जैसी आग है। उस आग ने एक बार फिर मुझे बेहोश कर दिया, और दोबारा जब मुझे होश आया तो आग ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मेरे हाथों, पैरों और कमर में जंजीरें पड़ी हुई थी। जंजीरों की लंबाई बस इतनी है कि मैं थोड़ी दूर तक पहुंच सकूं। वो भयानक शक्ल का मालिक बीर आता है, मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें लाता है, और बस इसी तरह मैं जी रहा हूं। लेकिन भगवान की सौगंध, एक बार मुझे इन जंजीरों से निजात मिल जाए तो कम से कम उस बीर को ज़रूर हलाक कर दूंगा जो गूंगा है। तुम समझ रहे हो ना पूरी बातें? उस कमबख्त ने मुझे बीमार मशहूर कर रखा है और कहा है कि मैं इलाज कराने के लिए कहीं गया हुआ हूँ। काली चरण उसका दस्ते रास्त है, और मैं ये ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बस वो चालाक औरत सारे काम कर रही है। कभी कभी वो मुझसे कागज़ों पर दस्तखत कराने आती है और मुझे मजबूर कर देती है। मेरे दिल में नफ़रत के सिवा कुछ नहीं है उसके लिए।
بہرحال یہ کہانی بڑی عجیب و غریب تھی اور اس نے مجھے گم کر دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ دل تو چاہتا تھا کہ یہاں سے نکل کر بھاگ جاؤں۔ یہ پروفیسر نے مجھے کس چکر میں پھنسا دیا؟ مجھے یہاں قید کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور میرے خدا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے ساتھ بھی یہی سلوک کرے، یعنی یا تو مجھے پتھر کا مجسمہ بنا دے یا پھر میرا خون پی جائے۔ پروفیسر یہ سب کچھ تو غلط ہے۔ زندگی میں تجربات کون نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب ایسا بھی کیا تجربہ؟ میں تو اپنے آپ ہی کو مظلوم سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کہ تیجا نے میری زندگی برباد کر دی ہے، لیکن بیچارہ وکرم سنگھ ہاڑا، اس کا تو سب کچھ چھن گیا ہے۔ اچانک ہی مجھے ہاڑا کی آواز سنائی دی۔ کیوں ڈر گئے تم؟ میں نے تو سنا ہے کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتے۔ نہیں، ڈرا نہیں ہوں میں تو سوچ رہا ہوں کہ کچھ نہیں سوچ رہے۔ کوئی اس کے بارے میں ڈرے بغیر بھی سوچ سکتا ہے۔ یہ بات میں جانتا ہوں، لیکن میری بات تم غور سے سنو۔ اس نے اگر تمہیں یہاں قید کیا ہے تو وہ ضرور تم سے کچھ چاہتی ہوگی۔ دیکھو میرا مشورہ ہے، اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اور اگر نہیں بھاگ سکتے تو پھر وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر لو، ورنہ تم بھی اس باغ میں پتھر کے مجسمے کی حیثیت سے سجا دیے جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر تم سے اس کا مقصد پورا ہو جائے تو وہ تمہیں نکل جانے دے یا پھر تمہیں مستقل ساتھی بنانے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا بھی ہو جائے تو تمہارا ہی نہیں بہتوں کا بھلا ہوگا۔ اس سے یہ معلوم کرنا کہ کیسے کسی جال میں پھنس سکتی ہے اور کیسے ہم بچ سکتے ہیں، کیا سمجھے؟ میں ایک دم چونک پڑا۔ پروفیسر کی شخصیت میری نگاہوں میں آ گئی۔ کہیں پروفیسر نے مجھے ایسے ہی کسی کام سے تو یہاں نہیں بھیجا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پروفیسر مجھ سے یہی چاہتا ہو؟ اچانک میں نے کہا، ایک بات بتاؤ وکرم سنگھ ہاڑا، اگر وہ ہولناک بھوت تمہارے حوالے کر دیا جائے تو کیا تم یہاں سے رہا ہو سکتے ہو؟ اس نے کہا، میں اسے مار سکتا ہوں، صرف میں۔ ایک بار وہ میرے قبضے میں آ جائے، یقین کرو جو زبان سے کہہ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا، نہ کروں تو کتا کہہ دینا۔ میں نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ لیکن وکرم سنگھ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ بھلا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میرے ذہن میں بس اب ایک سوچ تھی کہ کیا کروں اور کیسے کروں۔ کوئی ایسا عمل ہو کہ میں وکرم سنگھ ہاڑا کو بھی آزاد کرا سکوں، اور کوئی ایسا کھیل شروع ہو جائے، لیکن کیا؟ میرا ذہن سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور بہرحال اپنی دوہری کیفیت کا مجھے خود بھی پورا احساس تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے اپنی تمام تر ذہنی قوتوں سے کام لے کر اس خوفناک بھوت کو وکرم سنگھ ہاڑا کے ہاتھوں مروا دوں، اور بہرحال اس کے لیے ایک طریقہ کار میں نے سوچ ہی لیا، اور اب مجھے اس خوفناک بھوت کی آمد کا انتظار تھا۔ میں نے اس سلسلے میں جو ترکیب سوچی تھی وہ دروازے پر بنی ہوئی ایک ایسی چھوٹی سی جگہ تھی جو دروازے کا ہی ایک حصہ تھی، لیکن یہیں سے سب کچھ کیا جاتا تھا۔ ابھی تک شیوانی کی طرف سے نہ تو مجھے کوئی پیغام ملا تھا اور نہ ہی کسی نے میری خبر گیری کی تھی۔ خوفناک بھوت کے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ وہ شیوانی کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اور یقیناً میرے سلسلے میں شیوانی نے اسے احکامات دے دیے ہوں گے۔ بہرحال میں انتظار کرتا رہا۔ اس دوران میری اور وکرم سنگھ کی باتیں ہوتی رہتی تھیں، اور ہم لوگ نہ جانے کیسے کیسے موضوعات پر گفتگو کرتے رہتے تھے۔ وکرم سنگھ ہاڑا مجھے اپنے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ پھر کافی دن گزر گئے۔ جس کمرے میں میں رہتا تھا وہاں ناقابل برداشت بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی تھی، اور میں اب اس ماحول سے اکتاتا جا رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آخر ہر چیز کا ایک اختتام تو ہوتا ہے۔ مرشد نے مجھے اس تجربے کے لیے بھیجا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو اسے ختم ہونا چاہیے۔ پھر اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ خوفناک بھوت آنے والا ہے۔ میں نے اپنے جسم کو لپیٹا اور دروازے کے اوپر بنی ہوئی چھوٹی سی جگہ چڑھ گیا۔ اس مختصر جگہ پر خود کو سنبھالنا بہت مشکل کام تھا، لیکن زندگی بچانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ میں چھپکلی کی طرح وہاں چپکا رہا، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور خوفناک بھوت پھل وغیرہ کا ٹوکرا اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ وہ دروازہ کھول کر سیدھا آگے بڑھ گیا تھا، اور یہی موقع تھا۔ میں نے بدن کو سکوڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ پھر مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے کمرے میں نہ پا کر اس خوفناک بھوت کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ اب مجھے یہ سوچنا تھا کہ اپنی جان بچا کر میں یہاں سے نکل جاؤں۔ یہاں ایک مصیبت زدہ اور بھی تھا، تنہا بے آسرا۔ اپنی ذات سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا مطلب ہی زندگی ہے۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے، جو کچھ بھی کرنا تھا برق رفتاری سے کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر وکرم سنگھ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور تھوڑا سا پٹ بھی کھول دیا۔ ہاڑا کی بتائی ہوئی کچھ باتیں یاد تھیں اور اس وقت اس پر عمل کرنا تھا۔ میں نے چھپنے کے لیے ستون تلاش کیا ہی تھا کہ خوفناک بھوک کی غراہٹیں سنائی دیں۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح باہر نکلا اور ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اس پر دیوانگی سی تاری تھی۔ میں ستون کی آڑ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس بھوت کی نگاہ وکرم سنگھ ہاڑا کے قید خانے کے دروازے پر پڑی اور وہ اس طرف دوڑا۔ دروازے کو پورا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، اور وکرم سنگھ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شاندار جسامت کے مالک وکرم سنگھ کے چہرے پر اس بھوت کے لیے نفرت کے آثار تھے۔ اس نے شاید مجھے بھی دیکھ لیا تھا، جبکہ کالے بھوت کی پشت میری طرف تھی۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کی جانب بڑھا۔ اندر گھستے ہی میں نے خود کو سنبھالا اور پوری قوت سے اس کالے بھوت کو آگے دھکیل دیا۔
اس کے ساتھ ہی میں نیچے گر گیا اور میں نے چیخ کر کہا، وکرم سنگھ، اسے سنبھالو۔ بھوت سنبھلنے بھی نہ پایا تھا اور وکرم سنگھ کے کچھ فاصلے پر جا گرا تھا۔ وکرم سنگھ نے فوراً میرا مقصد سمجھ لیا۔ اپنی وزنی زنجیریں سنبھالے وہ بھوت کے پیچھے آ گیا اور پھر اس کی غراہٹ ابھری، کھڑا ہو جا شیوانی کے کتے، بڑا لمبا حساب کرنا ہے تجھ سے۔ وکرم سنگھ کے دونوں ہاتھ درخت کی شاخوں کی طرف پھیلے ہوئے تھے اور خوفناک بھوت کے چہرے پر خوف کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا تو وکرم سنگھ نے کہا، دروازہ بند کرو۔ یہ الفاظ اس نے مجھ سے کہے تھے اور میں نے پھرتی سے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ بھوت نے ایک چیخ ماری اور ایک طرف کو ہو کے نکل بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وکرم سنگھ نے زنجیر اٹھا دی اور وہ الجھ کر پھر گر پڑا۔ وکرم سنگھ گھرائی ہوئی آواز میں بولا، بڑے دنوں کی پیاس ہے حرام کے پلے، آج بجھے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھوت پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے پہلوانی کے داؤ کے تحت اس بھوت پر اپنی گرفت قائم کر دی اور وہ اس گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگانے لگا۔ وکرم سنگھ نے غراتی ہوئی آواز میں کہا، تم میرے دوست ہی ہو نا، وہی جو مجھ سے باتیں کرتے رہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں ہاڑا کے بارے میں بتایا تھا نا؟ ہاں۔ تو دیکھو ہاڑا کو، یہ حرام خور شیوانی کا کتا ہے، گندی روح کی گندی پیداوار۔ مگر جب میں اکھاڑے میں ہوتا تو صرف میں ہی ہوتا تھا۔ ذرا دیکھو اس کو اور میرے داؤ دیکھو، یہ میرا پہلا داؤ ہے۔ وکرم سنگھ نے بھوت کے اوپری سمت آ کر سب سے پہلے اس کی ٹانگوں میں ہاتھ پھنسا لیے، اپنی ٹھوڑی اس کی ریڑھ کی ہڈی پر رکھی، پھر اپنے لمبے ہاتھوں سے بھوت کی دونوں کلائیاں پکڑ لیں۔ حالانکہ زنجیریں اسے اس برق رفتاری سے اپنے عمل کرنے کا موقع نہیں دے رہی تھیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وکرم سنگھ جسمانی طور پر کسی ہاتھی جیسی قوت کا مالک تھا۔ بھوت کو اس نے اس طرح اٹھا لیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور وہ اپنے شانوں سے لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اسے اس قدر برق رفتاری سے دوڑا اور اس کے بعد اس نے کالے بھوت کو دیوار سے دے مارا۔ بھوت کے حلق سے نکلنے والی چیخ اتنی زوردار تھی کہ کانوں کے پردے جھنجھلا کر رہ گئے تھے۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون کی دھاریں بہنے لگی تھیں۔ وکرم سنگھ نے ایک ہی داؤ میں اسے ادھموا کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سیاہ بھوت بھی کم نہیں تھا۔ اس نے زمین پر لوٹ لگ کر اپنے آپ کو سنبھالا، وکرم سنگھ کی زنجیروں کا سہارا لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ خون میں ڈوب گیا تھا اور اتنا بھیانک لگ رہا تھا کہ کمزور دل آدمی اگر اسے دیکھ لیتا تو وہی اس کے دل کی حرکت بند ہو جاتی۔ اس کے بعد وہ اندھوں کی طرح وکرم سنگھ پر لپکا تھا، لیکن وکرم سنگھ اس وقت اپنے داؤ پیچ کے سامان دکھا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے بدن کو بدل دیا اور بھوت کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر اسے کاندھے پر رکھا اور پشت کی طرف سے زمین پر دے مارا۔ ایک ضرب چہرے پر لگی تھی تو دوسری ضرب سر کے پچھلے حصے پر، اور شانے زمین سے ٹکرائے تھے۔ بھوت کے حلق سے درد بھری آوازیں نکلنے لگی تھی۔ اس نے پھر اپنے آپ کو بچا کر نکلنا چاہا، لیکن اس بار جو ہی وہ گھٹنوں کے بل اٹھا، وکرم سنگھ نے موٹے کڑے والی زنجیر اس کالے بھوت کے گلے میں لپیٹ دی اور اسے دو بل دینے کے بعد اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ در حقیقت وکرم سنگھ اس وقت ایک وحشی جانور لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید نفرت کے آثار تھے، دانت بھینچے ہوئے تھے اور وہ اپنے بدن کو پوری قوت سے کالے بھوت کے حلق سے نکلنے والی غراہٹیں اب خرخراہٹوں میں تبدیل ہونے لگی تھیں اور اس کے اعضاء ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے اور اس کے ہاتھ بار بار سیدھے ہو کر نیچے گر جاتے تھے۔ زبان باہر نکل آئی تھی اور اب وہ زنجیر پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غالباً اس کے ہاتھوں میں اتنی جان ہی نہیں رہی تھی کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق رخ تبدیل کر سکے۔ وکرم سنگھ نے چند لمحے اسی طرح اس کی گردن طاقت سے دبائی رکھی، پھر اسے چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید وحشت نظر آ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی نگاہیں میرے سے ملی تو کچھ معتدل ہوا۔ بھوت زمین پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ وکرم سنگھ نے اس کے سینے پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا، یہ ہے شیوانی کا تاج محل۔ تم نے دیکھا میرے دوست، میرے مد مقابل جب بھی میرے سامنے اکھاڑے میں آتے تھے تو ان کے بدن پر کپ کپی پہلے ہی طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ میری کشتیاں دیکھ چکے ہوتے تھے۔ اپنے مد مقابل کے لیے میرا یہ دل کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے پیروں سے اکھاڑے سے واپس جائے۔ بعض اوقات تو میرے دل میں یہ خواہش بھی بڑھتی تھی کہ لوگ بھی یہ بتائیں کہ جس نے مجھ سے کشتی لڑی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مگر میرے دوست تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں زندگی بھر تمہارے اس احسان کا بدلہ نہ چکا سکوں۔ میں نے کہا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وکرم سنگھ کہ اگر میں نکل سکوں تو تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا، اونچی ذات کے معلوم ہوتے ہو، مگر اب ایک بات بتاؤ۔ میں نے پوچھا، ہاں۔ کہنے لگا، ان کڑوں کو توڑنا میرے بس کی بات نہیں، اس لیے کوئی ترکیب کرو، کوئی ایسی چیز جس سے یہ کڑے توڑے جا سکیں۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، ان کڑوں کو ایک بار پھر قریب سے دیکھا، کھینچا تانی کی، لیکن یہ ساری کارروائی بے مقصد تھی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ باہر نکل کر کوئی چیز تلاش کروں۔ میں نے وکرم سنگھ سے کہا، ہمت نہیں ہارنا وکرم سنگھ، میں اگر چاہتا تو اکیلا بھی بھاگ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے اس سے نجات حاصل کر لی جائے، اس کے بعد ہی ہم دونوں یہاں سے فرار کا پروگرام بنائیں گے۔ وکرم سنگھ نے کہا، میں جانتا ہوں، جاؤ اور ایسی چیز تلاش کرو جس سے یہ کڑے کھل سکیں، اور کچھ نہ ہو سکے تو زنجیروں کی یہ کڑیاں یہاں سے ٹوٹ ہی جائیں۔
کام بن جائے گا۔ میں دروازے سے باہر نکل آیا تھا۔ میری سمجھ میں اب یہ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دل ڈر رہا تھا کہ کہیں شیوانی کو ان معاملات کی خبر نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ بہرحال میں وہاں سے نکلا اور چاروں طرف بھٹکنے لگا۔ یہ پرانی حویلی عجیب و غریب طرز تعمیر کا نمونہ تھی۔ پیچ در پیچ کمرے، پتلی پتلی راہداریاں جن کا کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا تھا، ایک طرح سے بھول بھلیاں سی بنی ہوئی تھیں، اور میں ان بھول بھلیوں میں سے گزر کر چاروں طرف نگاہیں دوڑاتا ہوا کسی ایسی چیز کی تلاش میں جا رہا تھا جن کی وجہ سے وکرم سنگھ کے کڑوں کی زنجیریں توڑی جا سکیں، لیکن یقین نہیں تھا کہ ایسی کوئی مضبوط چیز ہاتھ آ سکے۔ وہ ایک کمرہ تھا جس میں داخل ہوا۔ نیم تاریک ماحول میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک لمحے کے اندر اچانک ہی کمرے میں روشنی ہو گئی، اور جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے ہوش و حواس جواب دینے لگے۔ وہاں 2 افراد موجود تھے، ایسے افراد جن کی شکلیں دیکھ کر مجھے جس قدر حیرت ہوتی کم تھی۔ یہ ہیرٹ اور لارا تھے۔ ہیرٹ اور لارا یہاں اس جگہ۔ میں تعجب بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تو دونوں کی آواز پھر مشینی انداز میں نکلی، آؤ ہمارے ساتھ۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اس ماحول سے ویسے ہی وحشت ہو گئی تھی۔ ہاڑا کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن ہیرٹ اور لارا نے جس انداز میں آؤ میرے ساتھ کہا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ جانا ہی ہے۔ چنانچہ میں ان کے عقب میں چل پڑا اور وہ لوگ اسی تاریک کمرے کے ایک حصے کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ میں صرف ان کے چمکدار سائے دیکھ کر ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر انہوں نے ایک دروازہ کھولا اور رک کر میری جانب دیکھنے لگے۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو وہ آگے بڑھ گئے اور میں بھی اندر دروازے سے داخل ہو گیا، لیکن دروازے سے دوسری طرف زمین نہیں تھی، ایک خلا تھا۔ ہیرٹ اور لارا تو وہاں سے گزر گئے، لیکن مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور پھر میں نیچے گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ہزاروں فٹ گہری وادی میں گرتا جا رہا ہوں۔ ہوش و حواس ساتھ جوڑتے گئے۔ ہواؤں کا شور میری دماغی صلاحیتوں کو اپنے گرفت میں لیتا چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد میرے چاروں طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو ایک آرام دہ مسہری پر دراز تھا۔ بالکل پرفضا ماحول تھا، نہ بدن میں کوئی تکلیف، نہ کوئی چوٹ، نہ کوئی احساس، کچھ بھی نہیں تھا۔ طبیعت بالکل فرحت محسوس کر رہی تھی۔ حیرانی سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ کسی خوبصورت بیڈ روم کا پرفضا ماحول تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد لارا اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر مجھے ماضی کی ساری باتیں یاد آ گئیں۔ لارا کو پہلی بار میں نے تنہا دیکھا تھا، پتہ نہیں کیا چیز تھی، چہرے پر کبھی کوئی تاثر ہی بیدار نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگی، بلایا گیا ہے، آ جاؤ۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، بلانے والا مرشد کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور لارا کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جگہ بالکل اجنبی تھی۔ ایک کوریڈور سے گزر کر ہال کے جس بڑے دروازے سے اندر داخل ہوا، اس کی شان و شوکت دیکھنے کے قابل تھی۔ بہت قیمتی فرنیچر سجا ہوا تھا اور سامنے کرسی پر شاہانہ لباس میں مرشد بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سرد نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں آگے بڑھ کر ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا۔ میرے چہرے پر اضطراب کے آثار تھے۔ انہوں نے کہا، کچھ کھاؤ پیو گے؟ میں نے کہا، مرشد، اس سے پہلے میں بہت کچھ معلوم کرنا چاہوں گا، برائے کرم مجھے ان حالات کے بارے میں بتایا جائے۔ عین اس وقت جب میں وکرم سنگھ ہاڑا کو زندگی کے اس عذاب سے نجات دلانے جا رہا تھا، آپ کی طرف سے طلبی ہو گئی، مرشد، میرے دل میں اس شخص کے لیے۔ جواب میں مرشد نے ہاتھ اٹھایا اور مدھم لہجے میں بولے، بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ باتیں راز میں رکھنا ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی غلطی ہم سے ہوئی، ہم نے تمہیں ایک ایسے مسئلے میں الجھا دیا جسے بعد میں ہمیں راز رکھنا تھا، اور یہ ہماری بھی مجبوری تھی۔ ہماری اس مجبوری کو ہم تک رہنے دو۔ ہاڑا کو بس اس حد تک آزادی ملنی تھی، وہ خود بھی تو گنہگار تھا۔ جو عاقبت نا اندیش ہوتے ہیں اور ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیتے ہیں، ان کے لیے سزا تو ایک فطری عمل ہے۔ چنانچہ ہاڑا کو سزا ملی۔ اس نے بھی تو ایک عصمت ماب عورت کو زندگی کھونے پر مجبور کر دیا تھا، پھر وہ مجبور تو نہ ہوا۔ شیوانی کی کہانی جو کچھ بھی ہے، اس کی سزا اس کا مقدر ہے۔ ہمارا کام بس اتنا ہی تھا جتنا تم نے کیا، اور چونکہ تمہارے دل میں پراسرار کہانیوں کو جاننے کا شوق ہے اور تم ان پر ریسرچ کرنا چاہتے ہو، تو تم نے دیکھا کہ ایک دنیا یہ بھی ہے۔ میں نے تمہیں ان معاملات میں اس لیے الجھایا کہ تم کالے علم کے بارے میں کچھ جان لو۔ ایسی عورتیں بھی ملتی ہیں جو غیر انسانی شخصیت ہوتی ہیں، ایسا ماحول بھی ملتا ہے، تھوڑا سا تجربہ تو تمہیں ہوا۔ میں نے کہا، مرشد، آپ بہت بلند ہیں۔ انہوں نے کہا، تو اب تو تمہارے دل میں کوئی تردد نہ رہا ہوگا، اب تو یہ نہ سوچ رہے ہوگے کہ وکرم سنگھ ہاڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے کہا، مرشد نے جو روشنی دکھائی ہے اس کے تحت تو واقعی ایسا نہیں سوچ رہا۔ وہ بولے، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں سمجھا نہیں مرشد۔ انہوں نے کہا، زندگی کو زندگی کے مانند گزارنا چاہتے ہو یا ابھی انہی رستوں کے مسافر بنے رہو گے؟ میں نے کہا، مرشد، وقت نے جو لکیر میرے لیے کھینچ دی ہے اسی لکیر پر آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور اس سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ دکھ ہے تو صرف اپنے ماں باپ کا، پتہ نہیں بیچارے کس حال میں ہوں گے۔ خوف ہے تو اس شیطان کا جس کا نام تیجا ہے اور جس کے بارے میں نہیں جانتا کہ کہاں اور کس جگہ میرا تعاقب کرے گا۔
مرشد نے آنکھیں بند کر لیں، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، دیکھو تیجا ایک شیطان ہے، اس نے شیطان کی رہنمائی حاصل کر لی ہے، اور شیطانی قوتیں بہرحال اپنی جگہ ایک ٹھوس حقیقت رکھتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معبود کریم نے شیطان کو شکست دینے کے لیے تمام ضروریات سے مرصع کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی شیطان نت نئے حربے تلاش کرتا رہتا ہے، اور بہرحال انسانوں کو دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ چنانچہ تیجا بھی شیطان ہے۔ ہاں، تمہارے اطمینان کے لیے تمہیں صرف اتنی بات بتائی جا سکتی ہے، تمہارے ماں باپ خدا کے فضل و کرم سے زندہ سلامت ہیں، اور جہاں بھی ہیں زندگی کی گاڑی دھکیل رہے ہیں۔ یہ بات بھی میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں ملیں گے، زندہ سلامت ملیں گے، لیکن وقت کی تحریر پہلے سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ وہ کب، کہاں، کیسے اور کن حالات میں تمہیں ملیں گے یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، کیونکہ مجھے خود اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ میں روشن زمین نہیں ہوں، بس تھوڑے سے علم کا سہارا لے کر کچھ معلومات رکھتا ہوں۔ میرے دل میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں۔ میں نے خلوص دل سے کہا، مرشد، آپ کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ میرے والدین خدا کے فضل سے حیات ہیں، بس اس کے علاوہ مجھے اور کیا درکار ہو سکتا ہے؟ وہ بولے، خوب، تو اب تمہیں آگے کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، مرشد، جس طرح ایک شاعر کو اپنی شاعری عزیز ہوتی ہے، جس طرح ایک عاشق کو اپنی محبوبہ دل نواز لگتی ہے، اسی طرح مجھے ان راستوں کا راہی بنایا گیا ہے۔ میں انہی راستوں پر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، گویا پر اسرار دنیا کے بارے میں ریسرچ؟ میں نے کہا، جی مرشد۔ وہ بولے، دیکھ، دنیا میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو دوسروں کی کہانیاں سن کر ان میں اپنی پسند کی دنیا تلاش کرتا ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں سچا محقق ہوتا ہے وہ اپنی تحقیق کو اپنے وجود میں ختم کرنا چاہتا ہے، اور یہ تحقیق اپنے وجود میں ضم اس طرح ہو سکتی ہے جبکہ خود کو ایسے تجربات کا نشانہ بنایا جائے۔ میں نے کہا، مرشد، شیوانی کے مسئلے میں یا اس سے پہلے ہیرٹ اور لارا کے سلسلے میں آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ میری اپنی ہی ذات پر تھا۔ وہ بولے، ہاں، لیکن اب میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اپنے وجود پر کفن اوڑھ لو، تمہیں بہت سی حقیقتیں منکشف ہوں گی۔ یہ ایک عمل ہے، موت کے بعد انسان کو کفن دیا جاتا ہے جو سفید رنگ کا ہوتا ہے، لیکن کالی قوتوں کے سامنے صف آرا ہونے کے لیے تمہیں کالا کفن پہننا ہوگا، اور جب تم یہ کالا کفن پہنو گے تو تمہارے کردار میں عجیب و غریب صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی۔ پراسرار قوتیں خود تمہیں آوازیں دیں گی اور تم اپنے آپ کو مختلف کرداروں میں پاؤ گے۔ تمہاری شخصیت تبدیل ہوتی رہے گی جب بھی تم اپنے آپ کو یہ کالا کفن دو گے۔ میں نے کہا، مرشد، بڑی عجیب سی بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ بولے، ہاں، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں تمہیں چند الفاظ بتاتا ہوں، ان الفاظ کو 7 دن تک دہراتے رہو، یہ ایک طرح کا عمل ہے۔ اس کے بعد تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب و غریب طرح کی روشنی پیدا ہو جائے گی اور تم سب کچھ دیکھ سکو گے۔ یہ 7 دن مرشد نے مجھے اسی عمارت میں گزارنے کے لیے کہے تھے، اور مجھے ایک گوشہ بھی بتا دیا تھا۔ 7 دن کا یہ عمل بڑا عجیب و غریب تھا، اور جب 7واں دن مکمل ہوا اور رات گزر گئی اور صبح کا سورج نکلا تو میں نے مرشد کو اپنے سامنے پایا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کالے کفن کے حقدار ہو گئے، فضا میں ہاتھ بلند کرو، سب سے پہلا جملہ دہراؤ، تمہارے ہاتھ میں جو کچھ آئے اسے اپنے بدن پر سجا لینا۔ مرشد کا یہ حکم بھی میں نے مانا، اور جب میں نے ہاتھ بلند کیے اور الفاظ ادا کیے تو میرے ہاتھوں میں ایک کپڑے کا لباس آ گیا۔ یہ کالی کفنی تھی، سر سے پاؤں تک ایک برقعے کی مانند، آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے۔ بڑی دلچسپی سے اپنے وجود کو کالا کفن لپیٹ دیا، اور اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری پوری شخصیت تحلیل ہو گئی ہو، میرا سارا وجود ذرہ ذرہ ہو کر فضاؤں میں منتشر ہو گیا ہو، اور ہوائیں مجھے اڑا کر نہ جانے کہاں سے کہاں لیے جا رہی ہوں۔ ایک عجیب تجربہ تھا، انوکھا لیکن بے حد خوشگوار۔ جو کچھ مجھے عطا کر دیا گیا تھا میں اب اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وقت نے شاید مجھے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اور جو کہانیاں ترتیب پا رہی تھیں وہ وقتی کہانیاں تھیں، اور وقت کسی طور میرے بس میں نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے خود کو انوکھی جگہ پایا۔ اس انوکھی جگہ کو میں پہلے سمجھ نہیں سکا تھا۔ تا حد نظر تاریک رات پھیل چکی تھی، اور اس تاریک رات میں مجھے اپنے اطراف بے شمار کوہان ابھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے کوہان ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بے شمار افراد کالا کفن اوڑھے زمین پر بیٹھے ہوں، کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ کچھ دیر تک تو میں صورتحال سمجھ ہی نہ پایا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور سب سے پہلے کوہان کو قریب سے دیکھا۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اصولی بات تھی کہ میرے بدن کے سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ساری باتیں اپنی جگہ، انسان تھا اور ہر صورتحال کو اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ جب میں نے پہلے کوہان کو قریب سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں غلط فہمی کا شکار تھا۔ یہ کوہان نہیں بلکہ کوئی قبر تھی، اور میں ایک عظیم الشان قبرستان میں کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال مجھے یہاں یقینی طور پر کسی اہم مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں وحشت زدہ نگاہوں سے رات کی تاریکی میں اپنے چاروں طرف بکھرے ہوئے قبرستان کو دیکھتا رہا۔ خوف کا ایک ہلکا سا احساس میرے دل میں تھا۔ حالانکہ پچھلے جو واقعات گزرے تھے ان کے بعد زندگی میں خوف کا گزر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر وہی بات دہراؤں گا کہ انسان تھا تو انسانوں جیسی ذہانت بھی ہونی چاہیے تھی۔ طرح طرح کی شکلیں مجھے نظر آنے لگیں۔
यूं महसूस हुआ जैसे हर कब्र के सिराने लगे हुए कतबे में एक शक्ल नमूदार हो रही हो। कब्र के मकीन के नकूश, कहीं सुर्खों सफ़ेद चेहरे, कहीं भयानक सूरतें, कहीं सूखी हुई खोपड़ी तो कहीं ऐसा नक्श जो दिल को छू ले। डरते डरते कब्र के करीब पहुंचा। काले कफन की मौजूदगी में सारी सूरतें मेरे लिए आसान थीं, लेकिन कतबे को करीब से देखने पर अंदाज़ा हुआ कि वो सिर्फ मेरा वहम था, कोई चेहरा नहीं था। ये तमाम कतबे सिर्फ मेरे वहम की तकलीद थे, लेकिन बहरहाल एक दिलचस्प अमल था। रात की तारीकियों में जब ताहद नज़र खामोशी और सन्नाटे का राज हो, तो आप किसी कब्रिस्तान में जाकर देखिए, आपको हर साहिब कब्र अपनी दास्तान सुनाने के लिए तैयार मिलेगा। शर्त यह है कि आप अपने दिल में इसकी हिम्मत रखते हों। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन खुद मैं उस वक्त एक अजीब से सहर में गिरफ्तार था। मेरा दिल चाह रहा था कि इस खामोश आबादी से बाहर निकल जाऊं, लेकिन मेरे कदम मन मन के हो रहे थे। दफतन मुझे अपने अकब में एक हल्की सी रोशनी का एहसास हुआ और मैं बेख्तियार पलट पड़ा। एक लिबादा पोश हाथ में लालटेन पकड़े एक तरफ जा रहा था। ये पहला जी रूह था जो मुझे नजर आया। चुनाचे मैंने हिम्मत करके उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए। मुझे यकीन हो गया था कि यह गोरकन है। कब्रिस्तान में रहने वाले ये लोग भी अपनी मिसाल आप होते हैं। दुनिया इस माहौल से खौफ खाती है और ये उन कब्रों के दरमियान बैठकर मूंगफलियां खाते हैं, बड़े आराम और बड़े सुकून के साथ। उस वक्त भी ये गोरकन जिस लापरवाही से लालटेन पकड़े हुए जा रहा था वो बेमिसाल थी। मैंने कुछ सोचा और उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वो रुक गया। एक अजीब सी शक्ल थी, काला चेहरा, सुर्ख आंखें, चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी तारी थी। लिबास भी बहुत ताजुब खेज पहना हुआ था उसने। मेरे बदन पर काला कफन देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर गर्दन से मुझे अपने साथ आने का इशारा किया और लालटेन लेकर बेखौफी से आगे बढ़ गया। मेरे कदम एक बार फिर रुक गए थे। उस भयानक शक्ल के आदमी को देखकर एक अजीब सी सनसनी तारी हो गई थी। वो आगे बढ़ता रहा। उसने पलटकर नहीं देखा था, जैसे उसे यकीन हो कि मैं उसके ताकुब में आ रहा हूं और आता रहूंगा। इस यकीन की वजह मेरी समझ में नहीं आती थी। आखिरकार मैंने कदम आगे बढ़ा दिए और उसका ताकुब करता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक इमारत बनी हुई थी। ऐसी छोटी छोटी इमारतें अमीर लोग अपने अजीज़ों कारब की कब्रों पर बना दिया करते हैं। इमारत में अंदर दाखिल होने का दरवाज़ा भी था। मुझे यकीन था कि अंदर कोई कब्र होगी, लेकिन जब मैंने अंदर कदम रखा तो देखा कि अंदर कोई दरवाज़ा नहीं है, ना कोई कब्र है, बल्कि कुछ सीढ़ियाँ हैं जो नीचे चली गई हैं। न जाने क्यों मेरे जहन में एक तजस्सुस सा पैदा हुआ और मैंने सोचा कि आखिर देखना तो चाहिए कि अंदर क्या है। गोरकन वहीं था। आखिरकार मुझसे रहा ना गया तो मैंने उसे आवाज़ दी, मेरी बात तो सुनो भाई। वो रुक गया और मेरी तरफ देखने लगा। अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि क्या हिमाकत कर रहा हूँ। बिला वजह उस शख्स को गोरकन समझकर उसके पीछे लग गया हूँ। कम अज़ कम इस बात की तस्दीक तो हो जानी चाहिए थी कि ये गोरकन है भी या नहीं। अब तो मेरे दिल में खौफ की परछाइयाँ रक्सा हो गई थी और मैं सोचने लगा था कि कहीं किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाऊं। उसने कहा, आओ मेरे साथ, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। मैं सीढ़ियाँ उतरता रहा। कोई 20 सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ा था और उसके बाद जब नीचे पहुंचा तो एक वसी और ईज हॉल नजर आया, जिसमें लकड़ी की कुर्सियाँ इस तरह पड़ी हुई थी जैसे घटिया किस्म के चाय के होटलों में हुआ करती हैं। उन बेंचों पर मैंने बहुत से अफराद बैठे देखे। मेरे ताज्जुब की इंतहा न रही थी। ये कौन सी जगह है, मैंने दिल में सोचा। उस शख्स ने नीचे आकर कहा, हाँ बोलो क्या काम है। आप भाई साहब, आप गोरकन हैं? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, फिर आप कौन हैं? वो कहने लगा, मैं जिंदा दरगोर हूँ। क्या मतलब? जिंदा दरगोर नहीं समझते? वो जिसे गोर में दफन कर दिया जाए, यानी जिंदा दफन कर दिया जाए। मगर ये जगह कौन सी है? मकबरा होटल। क्या? हाँ, ये जगह मकबरा होटल है, आओ यहाँ आकर बैठो। मगर यहाँ कौन आता है? मुर्दे, उसने जवाब दिया और मेरी हवा खराब हो गई। मैंने फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखा। वो बेशुमार लोग थे। उनके सामने चाय के प्याले रखे हुए थे जिनसे भाप उड़ रही थी। मैंने बेयकीनी से उस शख्स को देखा जिसका ताकुब करता हुआ मैं यहाँ आया था, और फिर कहा, यार क्यों मजाक कर रहे हो? मैं असल बात समझ गया। क्या समझ गए? तुमने कब्रिस्तान में होटल खोला हुआ है और यकीनी तौर पर यहाँ नशा आवर चीज़ें भी फराहम की जाती होंगी। लोग यहाँ चुप चुप कर आते हैं और तुम मुझे भी यही समझकर साथ ले आए हो कि मैं शायद नशा आवर चीज़ की तलाश में यहाँ आया हूँ। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, मगर क्या किया जाए, ज़िंदगी में अगर ये आइडिया तुम मुझे देते तो इसकी कोई हैसियत भी होती। मैंने कहा, गोया तुम मुझे डराए बगैर नहीं रहोगे। उसने कहा, कहाँ की बातें कर रहे हो यार, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ और ना तुम्हारा आइडिया ठीक है। ये सब के सब जो बैठे हुए हैं ना, ये मुर्दे हैं, दिल बहलाने के लिए यहाँ बैठे हैं, अपनी अपनी कब्रों से निकल कर। इंसान आखिर क्या करे, मरने के बाद तो कोई काम भी नहीं होता। मैंने कहा, मगर ये तो चाय पी रहे हैं। तो फिर जिंदगी में चाय नहीं पीते थे? जिंदगी में कोई कुछ भी करता है, मरने के बाद नहीं करता। तुम्हारा ख्याल है क्या तुम मर के देख चुके हो? उसने अजीब सा सवाल किया और वाकई सर खुजाने लगा। जाहिर है मैं मर के नहीं देख चुका था। फिर वो बोला,
یہ کچھ نہیں پی رہے، بس جو سمجھو کہ زندگی کی طلب مٹا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ آؤ میرے ساتھ، وہ بولا اور آگے بڑھ کر ایک جگہ مجھے لے گیا۔ یہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، درمیانی عمر کا آدمی تھا اور عجیب و غریب کیفیت کا شکار نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے سامنے جو پیالہ رکھا ہوا تھا وہ خالی تھا، اور بس خالی پیالے سے یہ بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر قرب و جوار کی قبروں کو دیکھا، وہاں بھی ایسے خالی پیالے رکھے ہوئے تھے، مگر ان میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا تماشا ہے؟ وہ بولا یہ مقبرہ ہوٹل ہے، کیا سمجھے؟ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اور تمہیں؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں ہوتی۔ دیکھو میں واقعی تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، کچھ معلومات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ اس نے کہا آؤ تمہارے لیے چائے منگواتا ہوں، اور لالٹین بجھا کر ایک طرف رکھ دی، پھر مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک بینچ کی جانب چل پڑا۔ یہاں بیٹھ کر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہماری میز پر 2 خالی پیالے رکھ دیے۔ مگر میں نے کہا، اور پھر جب میں نے دیکھا تو میرے پیالے میں چائے موجود تھی جبکہ اس کا پیالہ خالی تھا۔ یہ چائے ہے اس میں؟ تم ابھی تو زندہ ہو، مر کر تم یہاں آتے تو تمہارا پیالہ بھی خالی ہوتا، اس نے جواب دیا۔ عجیب طلسمی واقعات تھے۔ مرشد نے مجھے کہاں پھنسا دیا تھا، لیکن کالے کفن کی کہانی جو انہوں نے سنائی تھی، اس وقت کا ماحول اس پر بالکل صادق آتا تھا۔ چائے پیو، اس نے کہا، مگر میرے ہاتھ چائے کے پیالے کی جانب نہ بڑھے تو وہ ہنس پڑا، پھر بولا، زندگی سے ایک ہی خطرہ رہتا ہے ہمیشہ۔ میں نے کہا کیا؟ یہ کہ وہ چلی نہ جائے۔ کیا مطلب؟ وہ بولا اب تم دیکھو خوفزدہ ہو، مرے جا رہے ہو ڈر کے مارے، ایک ہم ہیں کتنی بے فکری سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف، جانتے ہیں کہ اب زندگی کا جھگڑا ہی نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ انسان ہر حال میں زندگی سے چمٹے رہنا چاہتا ہے، چاہے اس کے ساتھ وقت نے ایسی تیسی کیوں نہ کر دی ہو۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ حقیقت ہے کہ تم نے میرے ہوش و حواس چھین لیے ہیں، تم جو کوئی بھی ہو اور یہ ماحول جیسا بھی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہے بہت عجیب و غریب۔ بہرحال اب جو کچھ بھی ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس بارے میں؟ نام کیا ہے تمہارا؟ ہاں اب آئے نا راہ راست پر، ناموں کا سلسلہ بھی بڑا عجیب ہے، ماں باپ بھی بغیر سوچے سمجھے نام رکھ دیتے ہیں، اور بعد میں ان ناموں کا ایسا مذاق ہوتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکے۔ میرا نام سلطان ہے، اب کیسے سلطان رہا ہوں اس بارے میں کیسے بتاؤں تمہیں، لیکن بہرحال میرا نام سلطان ہے۔ اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا فرید اللہ۔ بھائی فرید، بڑی بری بیتی ہے مجھ پر، یہ میری اصلی شکل نہیں ہے، بس یوں سمجھ لو کہ عشق نے غالب کو نکما کر دیا، حالات نے کباڑا کر دیا۔ میری کہانی میں دنیا بھر کی درد کی داستانیں چھپی ہوئی ہیں، کیا بتاؤں کیا ہے میری زندگی، کیسے کیسے ماحول سے گزرا ہوں، کیا وقت پڑا ہے مجھ پر۔ لوگ مر جاتے ہیں، اپنی موت مر جاتے ہیں، لیکن وہ زندہ درگور کا لفظ سنا ہے نا تم نے، جیسا کہ میں نے ابھی تمہیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اس نے کہا سن رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں سن رہا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنی کہانی سنانا پسند کرو گے؟ ہاں کیوں نہیں۔ یہاں تمہیں جتنے افراد نظر آ رہے ہیں ان سب کے ساتھ ان کی زندگی کی کوئی نہ کوئی کہانی وابستہ ہے۔ اچانک ہی میرے دل میں خوشی کا ایک طوفان امڑ آیا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ استاد محترم مرشد اعلیٰ نے مجھے کالا کفن کیوں پہنایا ہے۔ کفن تو سفید ہوتے ہیں، کالے کفن کا مطلب ہے کہ ایسی کالی بھیڑ جو سفید بھیڑوں میں گھس آئی ہے، اور اس طرح مجھے یہاں پہنچا دیا گیا ہے اور میری تحقیق کا کام مکمل کر دیا گیا، یعنی یہ کہ اتنے سارے مردے جن سے میں ان کی زندگی کی کہانی پوچھ سکتا ہوں۔ یہ تو ایک انوکھا تجربہ ہے میری زندگی میں۔ لوگ ہزاروں پر اسرار واقعات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی سے پوچھ لو موت کے بعد زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اگر یہ ماحول درست ہے، اگر یہ حالات درست ہیں، تو میں ایسی کہانیوں سے روشناس ہونے جا رہا تھا جن سے شاید کوئی بھی روشناس نہ ہونے پائے۔ آخر کار میں نے سلطان کی بات پر بھروسہ کر ہی لیا۔ میں نے اس سے کہا سلطان میں تم سے تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا جاننا چاہتے ہو مجھ سے میرے بارے میں، اور کیا بتاؤں میں؟ بس یوں سمجھ لو کہ آج بھی جب اس کا تصور ذہن میں آتا ہے تو شعور کی سطح پر حسن و شباب کی ایک منہ بولتی موت ابھر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ذہن نہ جانے کیسے کیسے جذبات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان جذبات میں محبت کے جذبے بھی ہوتے ہیں اور نفرت کے بھی، لیکن میں اسے چاہتا تھا، میں اسے بہت زیادہ چاہتا تھا۔ وہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھی، اور وہ مجھے خواب حاصل ہو چکا تھا، اور میرے حاصل شدہ خواب کا نام تھا سائرہ۔ میں نے سوال کیا سائرہ یہ کون تھی؟ اس نے کہا میں اس کا دیوانہ تھا، اور اس کا قرب میسر آتے ہی مجھ پر دیوانگی طاری ہو جاتی تھی۔ بعض اوقات میرے دل میں اس کے خلاف ناپسندیدگی اور نفرت کے جذبات مجزن ہو جاتے تھے، اور آج تک ایسا ہوتا ہے۔ دونوں طرح کے جذبات دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے ہوتا تھا کہ نفرت کا جذبہ کچھ زیادہ دیر پاس ثابت نہیں ہوتا، اس کے برعکس جذبات کی تپش کچھ اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ اس کے یاد آتے ہی میں دیوانہ ہو جاتا ہوں۔ دیوانے؟ لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون تھی؟ اس نے کہا بیوی تھی میرے بھائی، نہ صرف بیوی بلکہ محبوبہ تھی۔ میں اسے اتنا ہی چاہتا تھا شادی کے بعد جتنا کوئی عاشق اپنے محبوب کو چاہ سکتا ہے۔ وہ حسین تھی، اس قدر حسین کہ اس کے حسن کو اپنی گرفت میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس کے شباب کا یہ عالم تھا
کہ اس کی تعریف میں لغت میں بھی الفاظ تلاش نہیں کیے جا سکتے۔ میں اسے اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں سے چاہتا تھا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، اور اب اس کے لیے میرے دل میں نفرت کے جذبات بھی پیدا ہونے لگتے ہیں اور میں بمشکل ان سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں۔ اصل میں سائرہ ایک ایسی عورت تھی جو ہمیشہ ایک ہی قسم کے کھانا کھانے سے پیٹ بھرنا پسند کرتی تھی، لیکن منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اسے دوسرے کھانوں میں ہاتھ ڈالنے سے بھی آر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگا ابے یار، تھوڑا سا کھوپڑی کا استعمال بھی کرو، یا پھر ہتھوڑی لاؤں، کھوپڑی پر 2 ہتھوڑیاں لگا دوں تو اس کی سمجھ تیز ہو جائے گی۔ میں نے کہا مگر مجھے سمجھا تو دو۔ کہنے لگا کیا سمجھاؤں؟ محبت تو وہ مجھ سے ہی کرتی تھی، لیکن کبھی کبھار ایسے پسندیدہ جوان کی ہمت افزائی کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتی تھی جو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جہنم میں چھلانگ لگانے کو تیار رہتے تھے۔ اگرچہ ایسا زیادہ نہیں ہوتا تھا، مگر ظاہر ہے کہ ایک غیرت مند مرد کی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اپنی بیوی کی اس نظر بازی کو پسند نہیں کرتا۔ میں شازیہ کی اس کیفیت کے بارے میں جانتا تھا اور اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ یہ نہ سمجھتا کہ وہ بد کردار تھی، بس یوں سمجھ لو کہ نظر بازی اس کا شوق تھا، حسن پرست تھی۔ میں شاید اس کے معیار حسن پر پورا نہیں اترتا تھا، اس لیے اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک جاتی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ ان پر قابو پانا بھی میرے بس کا روگ نہیں تھا۔ ایک بار میں نے اس سے اس سلسلے میں شکایت کی تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس کے ذاتی معاملات سے کوئی سروکار نہ رکھوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بہرحال مجھے اس کے جملے ناپسند تھے، اس کی باتیں زہر لگتی تھیں۔ ممکن تھا کہ میں اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا اگر مجھے اس بے وفا سے شدید محبت نہ ہوتی۔ میں اس کی بے روی کو برداشت کرتا رہا اور اس نے میری اس خاموشی سے ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا، لیکن افسوس وہ مجھے نہ ملی ہوتی اور میں نے اسے دیوانہ وار نہ چاہا ہوتا، یا پھر وہ ایک باوفا اور شوہر پرست عورت ہوتی۔ میں نے کتنے دکھ اٹھائے اس کی وجہ سے، اور اس طرح مجھے زندہ درگور نہ ہونا پڑتا۔ بہرحال ایسا ہوا۔ میں نے اس سے کہا میں اب بھی سمجھ نہیں پایا تمہاری بات۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر کہا میں تمہیں تفصیل سے اپنی داستان سناتا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں مسرت کی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس کی۔ میں شاید کسی سنسنی خیز واقعے یا کہانی سے روشناس ہونے جا رہا تھا۔ اس نے گردن جھکائی اور دیر تک سوچتا رہا، اور اس دوران میں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس شخص نے جس تذکرے کا آغاز کیا تھا، اگر وہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے تو ضرور دلچسپ ہوگا۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا دوستو، یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے۔ اب سلطان اپنی کہانی فرید اللہ کو سناتا ہے۔ یہ کہانی کتنی دلچسپ ہوگی یہ جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ کیجیے نیکسٹ ویڈیو میں، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس لنک پر کلک کیجیے اور پہنچ جائیے اس کہانی کے اگلے حصے پر، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔